अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हाफिज़ सरदार उमर फ़ारूक और आज की पॉडकास्ट में दोबारा आप लोगों को खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद अली बोबक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कल के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें स्किल्स पे बात की, हमने एजुकेशन लेवल पे बात की, हमारी पिछली जितनी भी चल रही थी। आज मैं वापस घूम फिर के आ रहा हूँ आपके करंट बिजनेस रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट के हवाले से हमने बहुत सारी बातें तो कर दी। करंटली रियल एस्टेट को आप देखते हैं किन हालात में, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट फ्लॉप नहीं होगी? आप सब मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में इंसान पैदा होना बंद हो गए हैं? नहीं, हाँ। इंसान तो नहीं तो बनते। जब इंसान नहीं पैदा होना बंद हो गए तो घर बनना भी बंद नहीं होंगे। तो जब घर बनना बंद नहीं होंगे, ऑलवेज डिमांड तो रहेगी, बढ़ेगी कम होगी। डिमांड बढ़ेगी। तो जब आप सब बढ़ेगी तो किस तरह से कह सकते हैं रियल एस्टेट फ्लॉप होगी? रियल एस्टेट जो एक सब्जेक्ट है ना, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा सकती हैं, बहुत सारा लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है कि पढ़ने वालों का सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। अब बात माज़रत, जो हमारी यहाँ पे डिमांड है ना रियल स्टेट की, बेसिकली रियल स्टेट कह लें या हाउसिंग कह लें, या इसको आप जो घरों का या डिमांड इस तरह कह लें, रिहाइश कह लें, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है जिसका नाम रियल स्टेट है। अब पिछले कुछ अरसे से प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि रियल स्टेट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे जी उसका भट्टा बैठ गया जी, यहाँ पे जी आज के बाद रियल एस्टेट का काम ख़त्म हो गया। भाई कहाँ ख़त्म हो गया? लोगों ने पुलों के नीचे रहना, घरों में रहना। तो घर बनेंगे ना फिर, ऐसे ये ही तो है। मानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही तो जब माजरत, जब घर बनेंगे तो भाई फिर जो प्लॉट्स हैं वो भी बनेंगे, डेवलपमेंट्स भी होंगी, सोसाइटियाँ भी बनेंगी। तो ये फैक्ट है कि ये कभी भी काम ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। है। अब आजकल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं। वो क्या चेंज हुई हैं? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में चले जाते हैं। डेप्थ क्या है? हमारी जो अनसर्टेनिटी है वही आज की इस सारे बिज़नेस की जो कंडीशन है, सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से है। आज जो सीडीए का घर है, आज से 1.5 साल पहले जब ये एक कह लें, जब से हम कह रहे हैं कि रियल स्टेट फ्लॉप हुआ है, ये 1.5 साल पहले की बात है जब हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी आना स्टार्ट हुई है। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। उससे पहले तो हर जगह पे प्राइसेस आलमोस्ट डबल ट्रिपल हो रही थी। अब उस डाटा को निकाल लें जो आज से 1.5 साल पहले सीडीए सेक्टर्स में आप रेट को देख लें, F6 के, F7 के, E7 के, इन रेट्स को देख लें जो 1.5 साल पहले या 2 साल पहले आपको घर 2 कनाल का एक जो 1000 गज का घर है वो आपको मिलता था आलमोस्ट एक अच्छा नया बना हुआ या थोड़ा सा 1-2 साल पुराना घर आलमोस्ट 42 से 45 करोड़ तक का। बिल्कुल ऐसे ही अब रियल स्टेट का तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक भट्टा बैठ गया। है। बिल्कुल। क्या आज भी सीडीए में घर 42 करोड़ का, 45 करोड़ का, 1000 गज का मिल जाता है? नहीं, कितने का मिलता है? अभी ऑलमोस्ट मिनिमम अगर हम स्टार्ट करें तो 55-60 करोड़ रुपए का। 60 से ऊपर। ऐसे ही जब आप सब 60 से ऊपर, आपका वही घर जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो 40 से 42 करोड़ या 45 करोड़ का था, आज वो 60 से 65 करोड़ का हो गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर उसकी जो प्राइसेस में रेज़ आया है वो कहाँ से आ गया?
اٹ مینس کہ ایک طبقہ ہٹ ہوا ہے، ایک طبقہ، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ہٹ نہیں ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جن سوسائٹیز کو یوزلی 80-90% عوام ہمارے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ڈیل کر رہا ہے، جو ریالٹرز ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی سوسائٹیز ہوتی ہیں آپ کے لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگوں کی۔ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ جو کلاسز ہیں، ایک ہی کلاس یہ بنتی ہے ٹوٹلی، اگر اس کو ایک کلاس کا نام دیں تو یہ مڈل کلاس بنتی ہے۔ اب یہ جو مڈل کلاس ہے، اس کا مسئلہ آج یہ ہے کہ کل تک یہ سیونگ کے موڈ میں تھا کہ ہم کچھ بچائیں گے، کچھ سیونگ کریں گے، کچھ ریئل اسٹیٹ میں، کچھ پلاٹ میں، کوئی دکان میں، کسی اپارٹمنٹ میں انویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ اس کی انویسٹمنٹ کروڑوں میں نہیں ہوتی، یہ لاکھوں والا طبقہ ہے۔ یہ لاکھوں والا ایک جو کہہ لیں کہ طبقہ ہے، ایک سوسائٹی کی ایک جو لاکھوں والا زون کہہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بھائی وہ جو لاکھوں والا زون ہے وہ تو ڈسٹرب ہو گیا، وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گیا کہ اس کو اس ٹائم پہ دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی، سب سے پہلی اس کے مائنڈ میں یہ کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے۔ وہ کنفیوژن کیا، میں سورس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں نادرا کا ڈیٹا اٹھا لیں اور جو پاکستان میں پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا اٹھا لیں، جتنا پاسپورٹ پچھلے 6 ماہ میں بنا ہے یا 1 سال میں بنا ہے، 6 ماہ کا اسپیشلی کہہ رہے ہیں، اتنا پاسپورٹ آپ کا ہو سکتا ہے کہ پچھلے 10 سال میں نہ بنا ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو طبقہ ہے نا، یہ دو ہی چیزوں میں ہے۔ پہلی اس کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے پاکستان سے نکلنا کیسے ہے۔ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ اتنا ڈر گیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ میں تو سروائیو بھی ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے تو یہاں سے نکلنا ہے۔ اب جو میں نے بات کر رہا تھا، پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ تو اب دیکھیں، اگر اس کی پریورٹیز یہ ہوتی کہ میں نے یہاں پہ سیونگ کرنی ہے، میں نے یہاں سروائیول کرنا ہے، میرے آگے بچوں کا فیوچر ہے، میرے جو اپنی فیملی کے ایکسپینشنز ہیں وہ یہیں پہ ہونی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا؟ پھر وہ کوئی آف پلان پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لیتا، کوئی اپارٹمنٹ کے میں انویسٹمنٹ کرتا، کسی شاپ میں انویسٹمنٹ کرتا، تاکہ کچھ ٹائم کے بعد وہ جا کے اس سے اچھا ایک ریٹرن لے کے تو اس کو یوٹیلائز کر سکے۔ سوری۔ اب پرابلم تو یہاں ہو گئی۔ دوسرا طبقہ آپ کا وہ تھا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اب اوورسیز پاکستانیوں نے جب یہ دیکھا کہ جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہماری جو ڈالر کے اگینسٹ ہماری کرنسی ہے وہ بہت تیزی سے ڈیویلیو ہو رہی ہے، تو ان کے مائنڈ میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جو فارن ایکسچینج ہے اس کو روپی میں کنورٹ ہی نہیں کرتے، تو ہمیں تو ریٹرن یہاں پہ زیادہ سیونگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ریمیٹنسز ہیں وہ روک لی۔ انہوں نے بھی پاکستان میں جو ایک جنریشن ہے وہ جو انویسٹ کرتی ہوتی تھی، وہ کون سی جنریشن ہے؟ وہ جو 70s میں 60s میں یہاں سے پاکستان سے باہر گئی تھی نا، وہ آج بھی کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ۔ میں اسپیشلی جو آپ کا ویسٹرن ورلڈ ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں، میں گلف کی بھی بات نہیں کر رہا۔ اب وہ ابھی بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ، ان کا آج بھی خواب ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت گرو کیا ہے، ہم نے آئے تھے لیبر ویزا پہ آئے تھے یا لیبر میں آئے تھے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ان کے ماشاءاللہ ریسٹورانٹس ہیں، آج ان کے ہوٹلس ہیں، آج ان کے بزنسز ہیں، وہاں پہ کسی کا سٹور ہے، کسی کا کوئی بزنس ہے۔ تو ان کی آج بھی وش ہے کہ ہم اپنی اسی سوسائٹی میں ایک بڑا اچھا عالی شان گھر بنا کے رہیں جہاں پہ ہم نے غربت کے دن گزارے تھے۔ تو یہ
ان کا ایک خیال ہے، ان کے دل میں آج بھی وہ تمنا زندہ ہے. لیکن جب جو سیکنڈ جنریشن آ جاتی ہے تو وہ جنریشن، اس سے بعد والی جو جنریشن ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے بینیفٹس کہاں پہ ہیں، ہمارے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو سپر سائیکل انفلیشن کا ہے، اس کے ساتھ ہماری جو چیز ہے پاکستان میں پرچیز کریں گے، اگر وہ ریئل اسٹیٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، گھڑی ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، تو وہ کیا ہوگا، ڈی ویلیو ہو جائے گی. تو وہ پاکستان میں پرچیزنگ کی بجائے ویسٹرن ورلڈ میں ہی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ یا کسی نہ کسی چیز میں انویسٹمنٹ اپنی کرتے رہتے ہیں. ان کا جو کہہ لیں کہ چینج ہو گیا، ان کی ڈائیورشن ہو گئی ہے، ان کی مائنڈ کی ڈائیورجن ہو کے وہ اسی سائڈ پہ ڈائیورٹ ہو گئے کہ جہاں پہ ہم نے رہنا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ بھی اسی سیکیور سوسائٹی میں کرنی ہے. تو اس وجہ سے جو فارن ایکسچینج تھا، ریمیٹنسز تھی، وہ بھی ایز انویسٹمنٹ وہ کم ہو گئی آپ کی. تو دونوں سائڈوں میں آپ کا یہاں پہ مڈل کلاس آپ کا طبقہ ڈسٹرب ہو گیا. باہر سے جو اوورسیز تھے انہوں نے اپنے ریمیٹنسز روک لیے. تو اس کے بدلے میں ہوا کیا کہ آپ کی وہ والی سوسائٹیز جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھی مڈل کلاس طبقے کے ساتھ، وہ ڈسٹرب ہو گئی. اس میں بائرز کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ کم ہو گئی. اس میں جو سپلائی تھی وہ تو سوسائٹیز اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی گئی نا. ان میں جو پلاٹس اور ڈیولپمنٹس تھی وہ تو اپنی اس پیس کے ساتھ لگی رہی. تو جس کا نقصان کیا ہوا کہ جو مارکیٹ میں ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ کم ہونے کی وجہ سے سپلائی بڑھ گئی، اور مارکیٹ میں جو دوسرا ہے یہ اس کا کہہ لیں کہ انفلیشن کی وجہ سے، اور مارکیٹ میں ایک میں کیا اس کو کہہ سکتا، آپ ہی کو بتا دیں ورڈ اس کے لیے ہوتا ہے، یار میرے ذہن سے وہ نکل کے اسکپ ہو گیا. انسٹیبلٹی، جو مارکیٹ کی انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے وہ والا جو مڈل کلاس کا انویسٹر تھا وہ بیک آؤٹ ہو گیا، وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ والا ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر تھا یہ 80-90% تھا. جو کروڑوں والی انویسٹمنٹ تھی وہ آج بھی گین پہ ہے، جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. آج جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس کا رینٹ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ تو پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ نیچے گیا؟ آج جو لاہور میں ڈی ایچ اے ہے اس کا پرائس بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈی ایچ اے ہے اس کی پرائسز بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ تو بھائی میرے صرف اور صرف جو ڈسٹربڈ ایک ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ ہے آف پلان پراپرٹیز، جو ہم انسٹالمنٹ پہ بیچتے تھے اور ہمارے انویسٹرز جو مڈل کلاس تھا وہ انسٹالمنٹ پہ لیتا تھا. تو آج اسے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنے میں دشواری کا سامنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کیا پاکستان میں سروائیو کر پاؤں گا کہ نہیں. تو اس وجہ سے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل 180 اینگل پہ چینج ہو کے وہ کنفیوز ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ وہ پیسہ جو میں پاکستان میں نے انویسٹ کرنا ہے وہی پیسہ میں پاکستان سے نکلنے کے لیے انویسٹ کر لوں. تو بھائی جن یہ والا معاملہ تو یہاں تک رکتا ہے. اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے مثال دی ڈی ایچ اے، بیریا، سی ڈی اے کی، اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایز اے ریئلٹر اور ڈیولپرس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ مڈل کلاس جو آف پلان پہ جاتی تھی، آف پلان بہت ساری سوسائٹیاں دیکھیں، ہم فنگرس پہ اچھی سوسائٹیوں کو گنتے ہیں تو ہم فنگرس پہ گن لیتے ہیں، ہم بری پہ آتے ہیں تو ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے، اتنی زیادہ ہیں. ہم اسلام آباد کی مثال لے لیتے ہیں، ہم نے 2001 میں ایک پلاٹ آف پلان لیا، آج 2023 ہمیں وہ پلاٹ نہیں ملا. سیمی گورنمنٹ کی بات کروں، میں بالکل ہی پرائیویٹ کی بھی نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے.
रियल्टर को ज़िम्मेदार समझते हैं, डेवलपर को आप ज़िम्मेदार समझते हैं, नहीं समझते? बिल्कुल, मैं 100% ज़िम्मेदार समझता हूँ। बात वही है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमारे बदकिस्मती से रियल एस्टेट के अलावा कोई बिज़नेस नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैंने करना क्या है, तो वो अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में वेल्दी लोगों को देखते हैं कि वेल्दी कौन, वेल्थ किस किस के पास है। तो देखते हैं कोई सारे रियल्टर हैं। बड़ी गाड़ी किसके पास है? रियल्टर के पास है। डबल केबन किसके पास है? रियल्टर के पास है। पैसे ज़्यादा कौन खर्च रहा है? रियल्टर खर्च रहा है। तो वो अपने बच्चे को ये कहते हैं कि ओवर द नाइट अमीर होना है, ओवर द नाइट पैसे कमाने हैं, तो आप रियल्टर बन जाओ। तो वो रियल्टर तो बन जाता है। मार्केट में जो हमारे पिछले एपिसोड में बात हो रही थी कि भाई प्रोफेशनलिज्म, वो नहीं सीखता, प्रोफेशनलिज्म पास से भी नहीं गुजरता। लेकिन क्योंकि एक हमारी इंस्पायर्ड सोसाइटी है एक दूसरे से, हम भेड़ चाल वाले लोग हैं, भेड़े हैं ना, सही है। हम क्या करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमारे करीब किसी ने किया होता है और वो उससे फ़ायदा मंद या मुस्तफ़ीद हुआ होता है, उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया होता है, तो हम भी उसी को प्रेफर करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। तो झूठ नहीं है। अब जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो आपकी निगलेक्ट हो जाती है। जब इंडस्ट्री निगलेक्ट होती है तो फिर सारे का सारा प्रेशर रियल स्टेट पे आता है ना। अब उन लोगों की, उन रियल्टर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर बेशुमार स्कैमर्स भी मार्केट में आते हैं। ठीक है। फिर उन स्कैमर्स के को जो जिन लोगों ने काउंटर करना होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने पहले 2 3 4 साल तो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। उनके एनओसीज नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एनओसी पे किसी दिन ना अलहदा से एक प्रोग्राम करेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं भी इस पे एक्सप्लेन भी करूँगा। अब वो क्या होता है कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कोई फाइल, कुछ गेट, कोई चीज़ बना के तो अपने आप को चलाते रहते हैं। उन्होंने साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, तो मार्केट से जो पैसा इकट्ठा किया वो रियल्टर के साथ भी स्कैम हुआ और वो कंज्यूमर के साथ भी स्कैम हुआ। तो स्कैम करके गायब हो जाते हैं। गायब तो नहीं होते, उसी का नाम चेंज करते हैं और नए नाम से आ जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जो पीछे लोग कुछ मार खप जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप एडजस्टमेंट ले लो अगले किसी जगह पे, तो हम आपको नई स्कीम में नया प्लॉट दे देंगे नई प्राइस के। उसने लिया था 2 लाख का आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले, तो आज वो दोबारा उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो 10 साल या 15 साल पहले खड़ा था। सही है। उसे उस टाइम भी प्लॉट नहीं मिला था अपना घर बनाने के लिए, आज भी वो उसी लेवल पे दोबारा खड़ा हो गया कि जहाँ पे उसे नहीं पता कि उसका प्लॉट कब उसे डिलीवर होना है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। बेशुमार स्कीमों में ऐसा ही हुआ है। अब आपने जो बात की कि इसके साथ साथ फिर वो लोग जो डिलीवर कर रहे होते हैं उन पे भी मार्केट का ट्रस्ट होता तो है, लेकिन उस तरह से वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पाते जिस तरह से आपकी जो सीडीए सेक्टर्स हैं, डीएचएस हैं, वहाँ पे वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि यार यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, ये सारी चीज़ों के दरमियान में ना एक नज़रिया नज़र आता है कि ओवरसीज़ आज पैसे नहीं भेज रहे, मुल्क की हालात एक तरफ, डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मगर इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर हम रेशो देखें तो 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आपको कॉल करता है तो ये बताता है कि मेरे पास, मैंने पहली जो प्रॉपर्टी की थी उसमें फ्रॉड हुआ। क्या आप कह रहे हैं डेवलपर एनओसी तो ले लेता है, वो बच्चा पैदा करके उसका नाम रखवा लेता है, उसके बाद ही गायब होता है। क्या रियल्टर जो 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं वो इतना नहीं सोचता कि यार इससे आगे, ये क्या गवर्नमेंट आप कह रहे हैं 4 साल बाद जागती है, आपके रियल्टर एसोसिएशन कहाँ सोई होती है?
سر ریئلٹر ایسوسیشن ہو یا کوئی بھی، ہم سارے انسان ہیں نا، انسان ہیں، انسان کے ساتھ مفادات جڑے ہیں۔ اب آپ ایک بات مجھے بتائیں نا، بات سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ وہ جو ریئلٹر ہے وہ بھی انسان ہے، ایسے ڈیولپر بھی تو انسان ہے نا، ایسے ڈیولپر میں بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، ریئلٹر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب سیم جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کے بھی تو اپنے مفادات ہو سکتے ہیں نا۔ بالکل میں کسی بھی ایسوسیشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے اس ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں یا جو ہمارے اس ایسوسیشن کے رہنما ہیں، کیا وہ سارا دن صرف سیاست کریں گے؟ اگر میں ان پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا، لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہا ہوں، یا کہ وہ لوگوں کے اتھینٹسٹی کی جا کے اس کا پتہ کریں گے، لوگوں پہ آر این ڈی کریں گے، یا کہ وہ اپنا کاروبار کریں گے۔ ان کے پاس تو اتنا ٹائم، وہ بھی تو ریئلٹر ہے نا، ایسے ہے وہ بھی تو کسی جگہ کو کوئی یا بلڈر ہے یا کوئی ریئلٹر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب وہ اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے نکال کے ٹائم، تو کیا دوسرے جو ریئلٹرز ہیں ان کے لیے، اب میں نے اے بی سی سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، آپ نے ایکس وائی زی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کسی نے جی ایچ کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، کیا وہ سارا دن تمام سوسائٹیز، یہاں پہ کتنی سوسائٹیز ہوں گی ٹوین سٹیز میں؟ انلمیٹڈ۔ unlimited ہے۔ اب وہ تمام ایک ایک سوسائٹی، جو 1 ایکڑ کی سوسائٹی سے لے کے 100 ایکڑ کی سوسائٹی یا 1000 ایکڑ کی سوسائٹی، وہ سب کے پیچھے گھومیں گے، اتنا ٹائم کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے نا کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی کہ کوئی ایسی کمیٹی بنی ہو، یا ایسی کوئی ایسوسیشن کے اندر کوئی باڈی بنی ہو جس کی اپروول کے بغیر کوئی سوسائٹی کو اکنالج ہی نہ کرے۔ ٹھیک ہے اس پہ کام ہو سکتا ہے ان اے پازیٹیو وے کہ ایسوسیشن کے اندر ایک ایسی باڈی بنی ہو جس کے اپنے ٹی او آرس ہوں کہ جی یہ پوائنٹس، یہ ٹکس ہیں، جس کو ہم بلو ٹک یا گرین ٹک کہتے ہیں، کہ کوئی بھی جو ڈویلپر ہے وہ، فرض کریں ہم بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل اسلام آباد کی ٹوین سٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ڈویلپر اس کو 2 جگہ پہ اپنا پروجیکٹ اپروو کروانا پڑے۔ ایک تو اس کو گورنمنٹ سے این او سی لینا پڑے، دوسرا جو ایسوسیشن ہے اس کے جو ٹی او آرس ہیں ان کو فلفل کرنا پڑے۔ فار ایگزامپل جو ایسوسیشن ہے، اس کی ایک کمیٹی بنتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ٹائپ، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ڈیولپر کم از کم 1000 کنال لینڈ، 2000 کنال لینڈ، واٹس ایور جو بھی وہ طے کرتی ہے کہ اس سے کم پہ سوسائٹی کو ہم اپروول اکنالج نہیں کریں گے۔ اپروول والی تو بات گورنمنٹ کا ہے نا، ہم اکنالج نہیں کریں گے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تمام کی تمام زمین جو سوسائٹی ہے اس کے نام ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، یہاں پہ سوسائٹی لانچ ہونے سے پہلے 30%، 40% ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نا ایک فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، نٹ کہ اسی طرح ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکسیبل ہیں، بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، بہت سی نئی آ سکتی ہیں، لیکن ایک پیٹرن آپ کو ایک بتا رہا ہوں۔ جب وہ ساری جتنی بھی بلو ٹکس ہیں، اگر وہ 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، جس میں این او سی کی بلو ٹک اینڈ پہ ہو صحیح، تو وہ والی چیزیں جب ڈیولپر اس کو ایسوسیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھے، اس پہ بحث ہو، اس کی ساری ویریفیکیشنس ہوں، اس کے بعد ایسوسیشن اس کو لکھ دے کہ یور سوسائٹی از اکنالجڈ بائی ایسوسیشن، اس کے بعد تمام ریئلٹرز جس کا دل چاہے اس کے ساتھ کام کرے جا کے۔
تو یہ اس کے لیے میکنزم تو بن سکتا ہے لیکن بنانا پڑے گا، اس کے لیے کسی نہ کسی کو انیشیٹو لینا پڑے گا۔ بالکل ایسی ہے۔ ایک سوال جو میرے دماغ میں بڑے عرصے سے تھا، آج ہی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھ ہی لوں، سوسائٹی آنر جو ہوتا ہے، سوسائٹی آنر کو پروفٹ، ہم نے تو سنا ہے، ہمیں آپ سے بھی پوچھتے رہے، آپ سے بھی جاننا ہم نے سیکھا کہ سوسائٹی آنر، جو بھی سوسائٹی آنر ہے وہ جب سوسائٹی پوری ڈیلیور ہوگی تب جا کے اس کو پروفٹ اس کا تب نکلے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلے لینڈ بھی ہے بندے کے پاس، پیسے بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں، اچھا پیسے کلیکشن کے بعد یا تو وہ ایک پوش ایریا میں جا کے زبردستی گھر لیتا ہے، 4 ڈالے لیتا ہے، پیچھے گارڈ بٹھا لیتا ہے، تو سوسائٹی پھر کدھر جاتی ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے۔ آپ سب بات آپ کی 100% بچا ہے، اور یہ کئی دفعہ یہاں پہ ہمارے اپنے آفس میں ان چیزوں پہ بے شمار دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، 2-3 بزنس سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی، اٹس این انڈسٹری، اٹس این انڈسٹری۔ اب انڈسٹری کے کچھ رولز ہوتے ہیں، بزنس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، بزنس کے بھی کچھ ٹی او آرز ہوتے ہیں۔ اب ہم جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے، جیسے کہ میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اس میں کتنا صداقت ہوں، سنی ہے بات، پڑھی بھی ہوگی لیکن زیادہ سننے پہ زور دیتا ہوں، کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس جب امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس کو اپنے رزق کا یا اپنے اثاثہ جات کا حصہ سمجھیں گے، اور جب ان سے وہ امانت واپس مانگی جائے گی تو انہیں بہت تکلیف ہوگی واپس دیتے ہوئے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ میں نے لاسٹ ایک ایپیسوڈ پہ بات کی تھی ایڈوانس سیلنگ، وہ پروڈکٹ جو بنا نہیں اور ہم نے بیچ دیا، اس میں پرابلم کیا، قباحت کیا ہے؟ قباحت اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ، اس کا ریونیو تو ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کا پروفٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفٹ تب ڈیسائیڈ ہوگا جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی۔ ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو نا، ایک بائی ہے ایک سیل ہے، پہلے بائی ہوتا ہے پھر سیل ہوتا ہے۔ اب ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، ایڈوانس سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ بیچا، ابھی زمین ہم نے آگے بائی نہیں کی، ابھی اس یا جتنی ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے یا جتنے ہم نے نمبر آف پلاٹس سیل کر دیے ہیں مارکیٹ میں، اتنی ہم نے ابھی آگے لینڈ پرکیورمنٹ نہیں کی۔ یہ تو یوزلی آپ نے دیکھا ہے ہر سوسائٹی کے ساتھ تقریباً یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لینڈ ایکوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو لینڈ جو جس ریٹ پہ، جس فیزیبلٹی پہ ہم نے بیچا ہوتا ہے، اس فیزیبلٹی کو ٹوٹلی ہی نگلیکٹ کر دیتی ہے ہماری لینڈ کاسٹ۔ تو پروفٹ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، جب ہمارے پاس تمام انسٹالمنٹس آ جائیں گی کاسٹ آف لینڈ کی شیپ میں اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ کی شکل میں، تو پھر تو ہمارا پروفٹ ہو گیا ڈیسائیڈ۔ پھر ہم نے اپنی سیلنگ پرائس نکال لی بائنگ پرائس میں سے، تو سیلنگ پرائس میں سے بائنگ پرائس نکال لی تو باقی ہمارا پروفٹ بچ گیا، جو بھی ایکسپینسز سے اس مائنس کر لیے، تو ریمیننگ ہمارا جو پروفٹ ہے ایک سادہ سا فارمولا ہے۔ اب ابھی ہمیں ریئل اسٹیٹ میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ریونیو کو ہی پروفٹ سمجھتے جاتے ہیں۔ ہم جو ریونیو آتا ہے، ریونیو کلیکشن ہوتی ہے، اس کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو جانا ہے۔ فرض کریں میں نے 10,000 پلاٹ بیچ لیا تو میرے پاس 1000 پلاٹ کی لینڈ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں میرا تو 9,000 ایکسٹرا بیچ گیا، میں نے پلاٹ تو لے لینا ہے، میں نے لینڈ تو لے لینی ہے۔
اب 10,000 پلاٹ کا جو پروفٹ ہے وہ میں نے کیلکولیٹ کر لینا ہے. اب آیا تو 10,000 پلاٹ کا کیلکولیٹ تو میں تب بھی کر سکتا ہوں, ایک ایسی بھی صورت بن سکتی ہے میرے پاس 100% آ جائے ایسے ہی تو میں پھر بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. ابھی وہ بھی مجھے انسٹالمنٹس میں آنا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جب ڈاؤن پیمنٹ آئی میں نے اس میں سے 100-200 کروڑ روپیہ نکالا. سوری, وہ والی جو میری محرومیاں تھیں, لوگوں کو میں نے لینڈ کروزروں پہ گھومتے دیکھا, لوگوں کو لمبی لمبی گاڑیوں پہ میں نے گھومتے دیکھا ہوتا ہے. کل تک وہ میری طرح ایک ریئلٹر تھے, آج وہ کسی لمبی چوڑی گاڑی پہ ہیں, کسی پوش ایریا میں رہ رہے ہیں. تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ اگر میں نے کوئی 10,000 پلاٹ بیچ لیا ہے تو میں فوری طور پہ سب سے پہلے اس کے 20% سے اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کروں گا. اس کے پیچھے میری 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزن میری محرومیاں, دوسری ریزن کہ میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں. کیونکہ جب ہم لینڈ کروزر پہ جاتے ہیں, کسی کے پاس لمبی سی گاڑی پہ جاتے ہیں, تو لوگوں پہ امپیکٹ اور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ پارٹی ہے جس کے پاس اتنا بیک اپ ہے, جس کے پاس واقعی اتنا پیسہ ہے, ان کو ہمارے 1,00,000 2,00,000 سے 10,00,000 سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ یہ ایک اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی لوگوں کو اپنا ٹیکا, اپنا ایک امپیکٹ, اپنی ایک وہ ان پہ قائم رکھنی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی جو فضولیات ہیں ان میں پیسہ لگا دیتا ہے. اب اگر اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہے 2 بلین, تو 1 بلین 100 کروڑ اس نے اس میں لگا دیا, تو 100 کروڑ سے اس نے بزنس کرنا ہے, ریٹرن دینا ہے اس نے 200 کروڑ کا, اور اس کے پاس جو ان ہینڈ منی ہے وہ ہے 100 کروڑ, تو 200 کروڑ کا وہ جو ریٹرن ہے یا 200 کروڑ کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے دے پائے گا. تو یہ بھی ہمارے فلاپ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جس میں ہماری محرومیاں اور ہماری سوسائٹی کا جو بیہیویئر ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا. آج کل کی مارکیٹ میں ایک بڑا ٹرینڈنگ ہے, الیکشن ہوں گے تھوڑا پلاٹ بڑا مہنگا بک جانا ہے. الیکشن کا اور بزنس کا کیا فرق؟ ہم سب الیکشن کا بزنس کا ان فیکٹ تو ڈائریکٹلی تو کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن مارکیٹ سٹیبلٹی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. الیکشن ہوگا, میں کبھی بھی کسی کو اس چیز پہ گارنٹی نہیں کرتا کہ الیکشن ہوگا تو پلاٹ مہنگا ہو جائے گا, الیکشن ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. بھائی پلاٹ تو آج بھی مہنگے ہو گئے ہیں, جیسے کہ اسی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ آج F6 F7 کے F8 کے پلاٹ مہنگے ہیں. ایسے ہی ہے. آج چک شہزاد میں چلے جائیں تو وہاں پہ فارم ہاؤس جو آج سے پہلے 50 کنال کا فارم ہاؤس تقریباً 20-30 کروڑ روپے میں مل جاتا تھا, آج آپ کو 100 کروڑ میں ملتا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کیوں بڑھا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انسٹیبلٹی کا یا اسٹیبلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ٹرسٹ ہے جس کو کوئی گورنمنٹ آتی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے, تو وہ آ کے لوگوں کے اندر ایک شعور دیتی ہے کہ اب آپ سیکیور ہیں. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہے, دبئی کی جو مارکیٹ ہے, ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, اب آپ نے دیکھا ہے کہ دبئی میں یوٹیلائزیشن آف ریل اسٹیٹ کتنا ہے. سارے کا سارا 100% ٹورزم پہ ہے. انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہے, ٹورزم بھی ان کی انڈسٹری ہے یا فری ٹریڈ ان کی انڈسٹری ہے. اب میں لاسٹ ٹائم ایک ریسرچ میری نظر سے گزری, 71,000 آئی تھنک سم تھنگ لائک دس, ایک فگر ہے کہ اتنے 71,000 یا 56,000 بلینر 24 آور جو دبئی کی مارکیٹ ہے, دبئی کی جو اکانومی ہے اس میں موجود ہوتا ہے. اس کی مارکیٹ پلیس پہ اتنے ہزار بلینر
موجود ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دبئی میں جو ریئل اسٹیٹ کا ایک میکنزم ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ریٹس گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. گورنمنٹ بتاتی ہے کہ جی اس سال ریئل اسٹیٹ نے کتنا بڑھنا ہے، 15%، 20%، 30%، 50%، 100%، 200%، واٹس ایور جو بھی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کتنا بڑھنا ہے، اس کا جو اگلی پرائسز ہوں گی ہم نے اس کو کہاں سے کہاں تک رکھنا ہے. ہاں اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں دبئی میں بھی اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں کہ وہ میٹر کرتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بنی، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی، تو وہاں پہ جو پروفٹس ہیں وہاں کی ڈیمانڈ زیادہ آنے کی وجہ سے اس لوکیلٹی کی، اس لوکیشن کی، ایک ہاٹ لوکیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو پروفٹس ہیں پری میچور پراپرٹیز پہ بھی پروفٹس اچھے خاصے بن جاتے ہیں. لیکن وہ میکنزم جو ہے نا وہ اور چیز ہے. وہ ہے کہ جی اس سال ہم نے جو پراپرٹی کی گروتھ ہے، ریئل اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے وہ 15% رکھنی ہے، تو وہ 15% سے بڑھنے نہیں دیتے، یا 15 سے 20% میں رکھنی ہے تو وہ 15 سے 20% کے درمیان ہی رکھتے ہیں. اب میں ایک چیز کلیم کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اتنا ROI پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں اس بیس پہ نہیں کر رہا کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم لوگ ایک کلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے ڈاکٹرز دنیا میں بیسٹ ہیں، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کی فلاں چیز، پاکستان کا دریا، پاکستان کی یہ وہ. ہم پاکستان کی محبت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ایک حب الوطنی ہمارے دل میں ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی. ہم وہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، ہم نے کنواں دیکھا ہوتا ہے، کنویں کے باہر سمندر نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ میں جس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس کہنے کی پیچھے ایک ریزن ہے، لاجک ہے. دنیا میں جو سب سے بڑا ریٹرن ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، وہ ہے گولڈ. گولڈ میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ دیتی ہے. میں فار ایگزامپل کیونکہ ایک ایسی دھات ہے جس کی ڈیمانڈ کنٹری لیول پہ ہوتی ہے، لوگ اپنے جو گولڈ ریزروز ہیں ملکی لیول پہ وہ اپنے ریزروز کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ایک مائننگ ہے وہ لمیٹڈ ہے، بہت بڑی مائننگ نہیں ہے. پھر اس کی جو کنزپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو گولڈ پسند ہے، تو اس وجہ سے اس کی پرائسز میں آلویز ریز رہتا ہے. میں آپ کو نا اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ کیسے، اب دبئی سے بات پاکستان پہ آ گئی ہے، کیسے ROI زیادہ دیتی ہے. اگر آپ پاکستان میں تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے ایک بھائی تھے ان کا ولاگ دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے G11 میں 2003 میں ایک آفس یا ایک شاپ، ایک کمرشل پراپرٹی لی. کتنے میں؟ 4.5 لاکھ میں. آف پلان پراپرٹی تھی. اب اس کا جو رینٹ ہے 4.5 لاکھ میں لی، آج اس کو کیلکولیٹ کر لیں، اس ٹائم پہ کیلکولیٹ کر لیں تو $60 تھا، 58 کا تھا یا 60 کا تھا، تو وہ بنتا تھا اس حساب سے تقریباً $7,000. اب آج $7,000 کو 300 سے ملٹیپلائی کر لیں تو کتنا بنتا ہے؟ 21 لاکھ روپیہ. جب کہ اس ٹائم پہ جو گولڈ کی پرائس تھی وہ تھی 5,000 روپیہ. اگر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو تقریباً یہ بنے گا 88 یا 92 تولہ سونا. 92 اگر بنتا ہے یا 88 بنتا ہے، آپ 90 کر لیں راؤنڈ فگر میں. آج اگر اس کی 2 لاکھ بھی پرائس کریں تو کیا پرائس بنتی ہے؟ اگر 2 لاکھ بھی کریں تو 18 کروڑ روپیہ. اب 18 کروڑ کہاں، نہیں سوری 1,80,00,000 روپیہ اس کی پرائس بنتی ہے، 1,80,00,000 روپیہ اگر وہ 90 تولہ بھی ہو تو. اب 1,80,00,000 کہاں، اور
21 लाख कहाँ गोल्ड, अगर डॉलर से कंपैरिजन करें तो फिर बड़ा फ़र्क है। अब वहाँ पे उन्हीं भाई साहब ने बताया कि मुझे 2 करोड़ 80 लाख की ऑफ़र है, उसी की प्रॉपर्टी की 2 करोड़ 80 लाख की ऑफ़र है, तो गोल्ड से तो डबल होगी। अब इसके साथ गोल्ड आपने रखा होता या दुनिया के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी रखी होती, तो कभी भी ये रिटर्न तो पहली बात ना दे रही होती। अब उसके साथ एक रिटर्न और दिया उनको, वो था रेंटल इनकम। कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या था, साथ में उसने रेंटल इनकम दी। ये टोटल 2003 से लेके 2023 तक ये टोटल बनते हैं 240 माह। 240 माह क्योंकि आपका जो है 120 मंथ का साल है। अब 120 मंथ का मंथ है जी साल के, 120 मंथ का 10 साल, 10 साल, सॉरी 10 साल हो गए, तो ये 20 साल बनते हैं, ये 240 मंथ हो गए। अगर एवरेज हम वहाँ पे 70,000 बी या 80,000 बी, जबकि अभी का वहाँ का रेंट अगर वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1.5 करोड़ तो होगा, 1.5 लाख तो होगा, लेकिन उनका रेंट को 2 लाख के करीब करीब आता है, क्योंकि आपको पता है G11 की प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से रेंटल्स ज़्यादा है। तो हम उसको एवरेज 80,000 करते हैं, 80,000 एवरेज, तो 240 मंथ का कितना बना, 1 करोड़ 60 लाख। अब 1 करोड़ 60 लाख रुपया तो उन्होंने पूरा कर लिया रेंटल से। अब अगर गोल्ड पे जाते तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनता था, ऑलमोस्ट गोल्ड के इक्विवेलेंट तो उन्होंने उठा लिया रेंटल से। प्रॉपर्टी तो आज फिर उनके पास है। अगर आपने या मैंने कोई एग्जांपल दे दें कि 2003 में दुबई में हमने एक अपार्टमेंट लिया था, हमने एक शॉप ली थी 4.5 लाख की, 4.5 लाख उस टाइम $2,000 $7,000 बनता था। $7,000 की हमने जो शॉप ली थी वो कितने की थी और आज कितने की है? क्या इतना ही ROI है? पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मैंने की कि वहाँ पे रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट की, वो है सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का अगर 56,000 है या 71,000 बिलियनर है, वो दुबई की मार्केट प्लेस पे क्यों बैठा हुआ है? उसे पता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जाती नहीं है, बेशक मेरा ROI कम है। लोग मार्केट में पैसा 10% पे इन्वेस्ट करते हुए, प्रॉफिट पे इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। बैंक के पास वो 1% भी महाना उठा लेते हैं, आइदर कि उन्हें कहीं से 10% भी महाना मिल रहा हो, प्रेफर करते हैं बैंक को। क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी। हमारे CDA सेक्टर्स में बहुत किल्लत है सहूलियात की, बहुत किल्लत है। रोड्स का वो मेयार नहीं है, हमारे जो पानी है उसके उस तरह से सप्लाई नहीं है, हमारे जो इवन सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी आइडियल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे 1000 गज का घर 60 से 65 करोड़ में बिकता है, तो रीज़न क्या है? सिक्योरिटी। कोई भी इन्वेस्टर है वो ओवरसीज़ है या वो लोकल मार्केट का कोई बंदा है, तो उसको ये चीज़ 100% उसके बारे में वो कॉन्फिडेंट है कि CDA में जो मेरी प्रॉपर्टी होगी उसमें मेरे साथ कोई स्कैम होने के चांसेस ना होने के बराबर है। और यही वो चीज़ है जो गेन देती है, यही वो चीज़ है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देती है और आपकी प्राइसेस को रेस देती है। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद अली बलोच साहब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।